अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्लिम मसीह मकालमा की तरफ से मैं उस्मान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक मसीही अपोलोजिस्ट सोशल मीडिया डिबेटर एलेक्स साहब जो थे, उन्होंने हमारे साथ जो है एक मौजू पर बात की थी। उन्होंने मस्जिद को छोड़ दिया था। इस मौजू पर बात की था, उन्वान था कि मैंने मस्जिद क्यों छोड़ी। उन्होंने इस मौजू पर अपने दलाइल दिए और ये वजूहात बताई कुछ कि उन्होंने मस्जिद क्यों छोड़ी और किन दलाइल से उन्होंने जो अहलियत मसीह कफ़ारा और निजात का जो नज़रिया है मसीहत में, इसको रद्द किया। ये मुख्तसर बात हुई थी पिछली नशिस्त में। आज हम इंशाल्लाह उनसे अहलियत मसीह के ऊपर जो है मौजू पर कुछ सवालात करेंगे और हम जब पूछेंगे कि आपने इन अकायद को किन दलाइल से रद्द किया। तो आप हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर में इंशाल्लाह एलेक्स भाई हमारे साथ जो है कनेक्ट हो जाएंगे। जी तो नाज़रीन, एलेक्स भाई हमारे साथ जो है कनेक्ट हो गए। अस्सलाम वालेकुम एलेक्स भाई, क्या हाल है आपके? खैरियत से वालेकुम ठीक ठाक है? अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अच्छा, मैं प्रोग्राम शुरू करता हूँ, बाकायदा आगाज़ करता हूँ। नाज़रीन, मुस्लिम जी मसीह मकालमा की तरफ से मैं उस्मान अहमद और मेरे साथ यहाँ मौजूद है जो नए आने वाले साथियों को तारुफ करा दूँ कि ये मसीही अपोलॉजिस्ट और सोशल मीडिया डिबेटर हैं। साबका मसीह हैं, नो मुस्लिम हैं। इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, मस्जिद छोड़ दी। इन्होंने मस्जिद क्यों छोड़ी, इसके बारे में इन्होंने मुख्तसर अपने गुज़श्ता वीडियो में बयान दिया था। जिन साथियों ने देखना वो मेरी वाल पे देख सकते हैं वीडियो। हमने सिलसिला शुरू करना था, हमने कहा था कि हम सिलसिला शुरू करेंगे जिसमें हम इन्होंने मस्जिद के अकायद को किन किन दलाइल से रद्द किया। आज इसी सिलसिले को लेके हम अलहियत मसीह के मौजू पर एलेक्स भाई से कुछ सवाल करेंगे। तो एलेक्स भाई, मैं आपसे बात करूंगा, सवाल करूंगा। इससे पहले मैं अपने मसीही साथियों को बता दूं कि अलहियत मसीह का जो मौजू है सैयदना यीशु मसीह को खुदा मानने का, उस बारे में पहले तो हम बता देंगे। हम मुसलमान सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं। सबसे पहली बात, हम मानते हैं वो खुदा के बरगज़ीदा रसूल थे। हम मानते हैं खुदा ने उन्हें मौजज़े से पैदा किया, बगैर बाप के, ठीक है, और कुन कलमे से उनकी पैदाइश हुई, खुदा के कुन कलमे से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम मानते हैं कि खुदा ने उन्हें मौजे दिए, उन्होंने खुदा के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा किया, कोड़ियों को सेहतियाब किया और उसके अलावा जो है बीमारों को शिफा दी खुदा ताला के हुक्म से। हम मानते हैं खुदा ने उन्हें आसमान पे उठा लिया, ठीक है। तो ये हमारा मुस्लिम अकीदा है और हम इस बात को मानते हैं। लेकिन हम ये नहीं मानते कि मसीह अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे जने हुए हैं और वो खुदा है। यहाँ हमारा मसीहों से जी इख्तिलाफ होता है। इसी मामले में एलेक्स भाई से जो है, एलेक्स भाई ने इन बातों को किन दलाइल से रद्द किया, मस्जिद को क्यों छोड़ा, तो ये एलेक्स भाई आज हमें बताएंगे। एलेक्स भाई, आपको प्रोग्राम में जी। हम खुशामदीद चाहते हैं और मैं आपसे सवाल करूंगा, अगर आप उसका जवाब देंगे। एलेक्स भाई, अलहद मसीह को लेकर सबसे पहला हमारा जो सवाल है, अहम तरीन जो सवाल है कि खुदा का बेटा होना क्या अलूहियत की दलील है? सैयदना यीशु मसीह को खुदा का बेटा बाइबल में कहा गया है, किन मायनों में कहा गया है और उसका क्या मतलब है? इस पर आप अपना जो है अपनी राय दीजिए और आपने किन दलाइल से इसको रद्द किया, ठीक है जी। जी बाइबल में से सबसे पहले एलोहियत मसीह का जो मेन जो बड़ा मुद्दा है वो है यीशु को खुदा का बेटा साबित करना, यानी कि यीशु आप अपनी मसीह आवाज़ खुदा ऊंची के रखिएगा बेटे जरा। हैं या नहीं है। जी जी। बाइबल में जो एलोहियत मसीह का सबसे बड़ा मौजू है वो है यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं कि नहीं है। ठीक है, इसकी बाबत बाइबल में क्या कहती है। अच्छा, यीशु मसीह को जो खुदा का बेटा जो हमें कहा जाता है या जिसका जो दावा दिया जाता है वो है यूहन्ना 3:16 का हवाला दिया जाता है। यूहन्ना 3:16। जी 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 जी। मेरे पास किताब मुकद्दस मौजूद है, तो आप वहाँ से पढ़ेंगे तो मैं जी भी जी। देखूंगा, नाज़रीन क्योंकि को खुदा बताएंगे। ने दुनिया जी यूहन्ना 3:16, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी
کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. لفظ اکلوتا نوٹ کریے گا, کہ جی جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پہ. یہاں پہ لفظ جو ہے نا, یہ نیو انٹرنیشنل ورژن ہے, اردو ٹرانسلیشن میں اس پہ کہا گیا کہ اکلوتا بیٹا. ٹھیک ہے, یہ نیو انٹرنیشنل ورژن ہے بائبل کا, کتاب مقدس. اچھا, اب ہمارے جی پاس جو ہے نا کنگ جیمس ورژن ہے, انگلش ورژن میں. تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اکلوتے بیٹے کی جو انگلش ہے وہ کیا ہے. پیج نمبر 1034. جی, یہاں پہ جو لفظ یوز کیا گیا ہے 1000, جی, جان چیپٹر نمبر 3 اور یہ ورس نمبر جو ہے یہاں پہ 16 ہے. For God جی so loved the world that he gave his only begotten son. یہاں پہ لفظ جو ہے only begotten یعنی کہ جنا و بیٹا, جنا و بیٹا, وہاں پہ لفظ یہاں پہ only begotten, یہ میں آپ کو یہ دکھاتا بگوٹن کا چلوں. مطلب آپ کیا جنا ہوا, جی جی جنا جنا ہوا. ہوا. اچھا یہ انہوں نے جنا ہوا بیٹا جی قرار جی, دیا, ٹھیک ہے, اس کے اب بارے میں سب سے پہلے جو نا, جی جی, سب سے پہلے بائبل کی جو یہ تحریف ہے یہ ختم کریں ہمارے مسیح حضرات جو ہے پاسٹر حضرات, وہ ہمیں یہ بات کلیئر کریں کہ یہ خدا کا جو بیٹا کہتے ہیں یہ کس معنوں میں کہتے ہیں, اکلوتا بیٹا کہتے ہیں یا جنا ہوا بیٹا مانتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے جو بائبل کی تحریف ہے یہ آپ کے سامنے میں نے کر دی ہے کلیئر. اچھا, اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ خدا کیا ہے, خدا اپنی بابت کیا کہتے ہیں. بائبل میں ہم دیکھتے ہیں تو بائبل میں جو ہے نا خدا کہتا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں. بائبل میں خدا کیا کہہ رہا ہے, میں انسان نہیں ہوں. گنتی کی کتاب باب 23 فقرہ نمبر 19. جی 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 جی, یہاں پہ گنتی خدا کی کہہ رہا ہے, جی جی فقرہ نمبر 19 میں خدا کہہ رہا ہے خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے. بالکل خدا بالکل انسان نہیں کہ جھوٹ بولے. خدا اپنی بابت کلیئر بات کر رہا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں جو میں جھوٹ بولوں گا. ٹھیک ہے, یہ میں یہاں پہ بھی دکھاتا چلوں کہ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے یہاں پہ, جی جی خدا ایسے ہی ہے, دیکھیے انسان میں نہیں کہ جھوٹ بولے. جو ولی جی قیمتی جی کتاب ہے, ایسے ہی ہے. جی جی جی, خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے. چلیں, یہ پہلا پوائنٹ ہے. اچھا, دوسرا پوائنٹ ہے ہوسیہ باپ 11 فقرہ نمبر 19. یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اچھا, یہاں پہ کہتا ہے خدا کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ میں انسان نہیں خدا ہوں. یہاں پہ خدا کلیئر بات کرے کیونکہ میں انسان نہیں ہوں خدا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ہے ہوسیہ کی کتاب 11واں باب فقرہ نمبر جو ہے 9. اچھا, اس میں فقرہ نمبر 1 پہ بھی کہہ رہا ہے جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا میں نے اس سے محبت رکھی اور اسے اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا, اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ خدا جو خدا ہے کس کو اسرائیل کو بھی کہتے اپنا ہیں؟ بیٹا کہہ رہے, تو کیا ہم اسرائیل کو بھی خدا کا بیٹا. جی, اچھا, جو کام کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بائبل کی جو ڈیفینیشن ہے بیٹے کی وہ ہے فرما برداری کی. اب خدا نے بہت سو کو اپنا بیٹا کیا, خدا نے ابراہیم کو اپنا بیٹا کیا, خدا نے اسرائیل کو اپنا بیٹا کیا, وہ سارے خدا کے بیٹے. اب بیٹے کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے فرما بردار کی, وہ خدا کے فرما بردار تھے اس لیے خدا نے انہیں اپنا بیٹا کہا, جیسے کہ مسیح کو کیا, کیونکہ مسیح خدا کے یا فرما خدا کے بردار تھے. خدا کے اچھا, محبوب بندے, میں آپ کو خدا ایک کے محبوب ایگزامپل بندے. دیتا ہوں, جیسے کہ ہمارے جی 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 مثال دی جی, میں آپ فرمائیں. کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے کہ پیچھے یہ جیسے کہ ہمارے مسیح بھائی ہیں وہ کہتے ہیں, جس کے پیچھے بھاگتے ہیں ہمارے مسیح بھائی, وہ شخصیت کیا کہتی ہے, مسیح خود کیا کہتے ہیں. مسیح نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں یہوہ ہوں, میں جو ہوں الہ ہوں, میری عبادت کرو, میں معبود ہوں, میری عبادت کرو. کیا مسیح نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے؟ مسیح کیا دعویٰ کرتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مسیح جو دعویٰ کرتے ہیں یوحنا باب 17 فقرہ نمبر 13, یوحنا کی انجیل باب نمبر 17. جی میں دیکھتا ہوں, یہ نا باب 17 جی, اس کا اور فکر نمبر فقرہ 13 نمبر 13. 13 کھول لیا. جی, اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ جو تجھی خدائی واحد پر برحق, کیا کہہ رہے ہیں, تجھی خدائی واحد پر برحق اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. مسیح اپنی بابت کیا اقرار کریں, جو ہمارے مسیح بھائی دعوت کرتے ہیں کہ کیا یسوع مسیح نے اس چیز کے دعوے کیے ہیں کہ میں یہوہ ہوں, میں الہ ہوں,
میں معبود ہوں میری عبادت کرو. مسیح دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ جو تجھے خدائے واحد پر برحق ہے. ٹھیک ہے, خدا خدائے واحد. واحد. اچھا کیا اچھا پھر ہمارے مسیح بھائی کہتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ مسیح پر ایمان رکھو, اس کے مسیح کو خدا کا بیٹا مانو, یہ سب جو ہے سارے عمل جو ہیں تبھی یہ ہمیشہ کی زندگی دیتے ہیں. لیکن مسیح خود کہہ رہے ہیں کہ تو خدا واحد پر ایمان رکھ تبھی تجھے ہمیشہ کی زندگی ملے گی. مسیح سے جو دعوے کو ہیں انکار کر رہے ہیں. اچھا ایک اور اچھا آگے پوائنٹ ہے, یوحنا کی انجیل ہے باب 13 فقرہ نمبر 16. ہوں. باب 13 فقرہ نمبر 16. رومیو میں بھی آپ دیکھیں کہ رومیو کا جو باب 8 ہے, اس کی ورس جو ہے 14 نمبر, اس میں بھی خدا کی روح کی ہدایت سے چلنے والوں کو خدا نے اپنا بیٹا کہا. یہ تو اس میں تو بہت سے لوگ آ جاتے ہیں, یعنی کہ ان گنت بیٹے. جی 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 دیکھیں ان میں نا, سب اگر سے پہلے میں خدا کا بیٹا ہوں تو اس میں الوہیت کی کوئی دلیل تو نہ ہوئی یسوع مسیح کی. اور نہیں. اگر آپ خدا کی ہدایت سے چلے تو آپ خدا کی, یعنی کہ فرما برداری میں آ رہا ہے, خدا کے خادم دیکھیں میں نا, آ رہا میں ہے, خدا خدا کا بیٹا ہوں اس کا مطلب جو ہوتا ہے فرما برداری کی, میں خدا کا فرما بردار ہوں. ٹھیک ہے, اس میں الوہیت کوئی نہیں ہے, میں خدا کا فرما بردار ہوں. خدا نے اسرائیل کو اپنا بیٹا کہا, خدا نے ابراہیم کو آپ اپنا نے بیٹا کہا, وہ خدا کے فرما بردار ہے. جی آپ نے جب اس عقیدے کو چھوڑا تو آپ نے ان دلائل سے بتا رہے کہ آپ رد کر رہے ہیں ان کو, ان چیزوں کو, یقیناً. جی اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسیح جو ہے نا اپنی بابت یہ بات کلیئر کر رہے ہیں کہ جو تجھے خدائی واحد پر, خدائے واحد مسیح خود کہہ رہے کہ وہ خدائے واحد ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ مسیحیت میں بہت سے ایسے پرانے فرقے ہیں جو کہ مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے. اس تعلیم کے اوپر مسیح کو اچھا خدا کا بیٹا نہیں مانتے. جی 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 بہت سے ایسے پرانے فرقے جو کہ مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے کہ ہمارا مذہب اسلام میں, اس میں بہت سے فرقے ہیں, لیکن ہر فرقہ اس بات کو مانتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں. سارے فرقے اس پر ایمان رکھتے ہیں, کوئی فرقہ اس کی رد نہیں کرتا. بیسک پر ہمارا اختلاف نہیں ہے, بیسک پہ ہمارا اختلاف نہیں, جو بنیاد ہے. بالکل جی جی یہی بیسک بات میں جو ان کے دعویٰ ہے, ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ گڑبڑ ہے, اس لیے تو وہ پرانے فرقے جو ہے نا وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے. جیسے کہ اس تعلیم جو تجھے خدائے واحد پر ایمان رکھتا ہو, یعنی کہ پرانے فرقے اس بات کی تعلیم پر ہے کہ وہ مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے. ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ گڑبڑ ہے تو وہ لوگ اس بات کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, اچھا یہ ایگزامپل ہوگی. تو اب یوحنا کی جو انجیل ہے اس کا باب 13 فقرہ نمبر 16 میں خدا مسیح کیا کہتے ہیں, کوئی نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا. کوئی نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا, اور نہ ہی بھیجنے والا اس کے بھیجنے والے سے بڑا ہوتا ہے. صحیح کہا. میں آپ کو اس کی ورس جو ہے کلیئر کر کے بتاتا ہوں. یوحنا کی انجیل ٹھیک ہے, اس میں اچھا باب ایلس بھائی, نمبر 13. ایلس بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے. آپ اس سے مزید بات کرنا چاہ رہے ہیں یا مزید آگے چلے ہم آپ سے؟ ہمارے پاس اور جی بھی میں سوال ہے تھوڑی آپ سی سے. اس کو کلیئر کرتا چلتا ہوں, میں آپ کو کلیئر کرتا چلتا ہوں. ضرور ضرور, ہم آپ کو اچھا سنیں گے یہاں ضرور. جی جی یہاں پہ ایک بات کی گئی ہے 16 13 14 15 16. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا, اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے بڑا ہوتا ہے. جب مسیح اپنے باپ سے بڑا نہیں ہے تو تینوں برابر جو تثلیث کی تعلیم دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ سارے ایک ہی ہیں, اس میں کہاں یہ بات بیٹھتی ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں. مسیح کہہ رہا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا, نہ ہی بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں لیکن فرما بردار ہوں, خدا نہیں ہوں, کیونکہ میرا بھیجنے والا مجھ سے بڑا ہے. اچھا ایک اچھا چھوٹی اس کا سی مطلب ہے, میں آپ اس کو کا مطلب جو الہی ذات ہے الیکس بھائی, اس کا مطلب ہے جو الہی ذات ہے, الوہیت ہے, اس میں یسوع مسیح جی خدا کے برابر تو بالکل بھی نہیں آتا ہے, کیونکہ خدا نے ان بالکل کو نہیں آتے. بھیجا ہے. وہ خدا خود کہہ رہے کہ اور انسان کبھی خدا نہیں ہو سکتا, اور ہمارے مسیح بھائی اس بات کا انکار نہیں کر سکتے تھے. مسیح کو کئی بار بائبل میں کہا گیا ابن آدم, ابن آدم, آدم ذات. ٹھیک ہے, جبکہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں انسان نہیں خدا ہوں, میں انسان نہیں خدا ہوں. خدا کلیئر کہہ رہے ہیں یہ بات کو, اور مسیح بھی اس کو جا کے کہہ رہے ہیں آگے مسیح. آپ نے جی اس سوال کا بڑا اچھا جواب دیا, لیکن جو الہیت مسیح کے بارے میں جو دلیل ہے جی اس پہ مختصر ایک بڑا چھوٹا اچھا سی بات میں جی جی اس کو ایک تفصیل چھوٹا سے سا میں دیا, آپ اور پروف کرتا ہوں. بیٹا ہونا جو ہے قرآن پاک, دلیل نہیں. جی جی ایک چھوٹی سی میں اور ایویڈنس دیتا ہوں. قرآن پاک سے سورۃ المائدہ آیت نمبر 17 کے اندر جو یہاں پہ ایک بات کی گئی, بہت پیج نمبر 190 بلکہ سوری 109,
جی جی انس بھائی کروائیں، آپ کیا جی کہہ رہے ایک سیکنڈ رکیے گا، میں آپ کو ایک اور دے رہا ہیں؟ ہوں کوئی بات نہیں، آیت حوالہ دیکھ لیں، بصرہ۔ کوئی بات نہیں، آپ ایسے بھی بیان کر سکتے ہیں، اگر آپ نے وہاں پڑھی بھی آپ کو یاد ہے کوئی بات نہیں، کتاب جی کھولیں جی گے میں آپ ہوتی کو ہے اور بتاتا ہوں۔ اور اچھا قرآن پاک کی سورت المائدہ، جو سورت المائدہ ہے، اچھا ورس نمبر 17 ہے، وہاں پہ خدا پتہ کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم خدا ہیں اور بے شک وہ کافر ہیں، کہہ دو کہ اگر خدا عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین پر ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کسی کی پیش نہیں چلتی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کلیئر کہہ رہے ہیں جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم خدا ہیں وہ کافر ہیں۔ خدا نے بات ہی پوائنٹ ختم کر دیا، ساری بات۔ اچھا آگے کیا لکھا ہے؟ 18ویں ورس میں لکھا ہے اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، جیسے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم مسیح کے بابت خدا کے بیٹے ہیں، مسیح کہتے ہیں، سوری، کہتے ہیں کہ ہم مسیح یسوع کی بابت ہم سارے خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اس کی بابت خدا اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ کہو کہ پھر وہ تمہاری بدعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ اگر تم لوگ خدا کے بیٹے ہو تو تمہاری بدعمالیوں کے سبب تمہیں سزا کیوں دیتا ہے خدا، اگر تم جو ہے نا اس کے بیٹے ہو؟ ٹھیک انس بھائی ہے، بلکہ تم اس کی مخلوق ہو اور انسان ہو۔ مسیح کی بابت کیا کہہ رہا ہے کہ تم انسان ہو، تم اس کی مخلوق ہو، تم خدا نہیں ہو۔ کلیئر رد کر دیا اس بات کو۔ جی یہ تو ہو گیا انس اس کا رد بھائی کہ وہ خدا کے بیٹے جس بابت جس معنوں میں۔ انس بھائی میں سمجھتا ہوں آپ کی تحقیق بہت اعلیٰ ہے، آپ نے بہت ڈیٹیل پہ بات کر سکتے ہیں کہ آپ اپولوجسٹ بھی تھے، آپ سوشل میڈیا ڈیبیٹر بھی تھے، میری آپ سے کئی دفعہ بات ہوئی ہے، اور آپ اچھی بات ہے کہ آپ عام مسیحی نہیں تھے، آج جس نے تحقیق کی اور جس نے ریسرچ کی، اس کے بعد اس نے جو ہے مسیحیت کو چھوڑا کسی بنیاد پہ ریزن کی وجہ سے۔ بہت شکریہ، میں آپ سے اگلا سوال کروں گا انشاءاللہ، ہم اس پہ ڈیٹیل میں مزید کبھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اچھا معجزات جی جو انشاء مسیح ہے، اللہ۔ معجزات، پہلے تو میں بتا جی دوں کہ معجزات جو ہے یہ کسی بھی دور کا جو ہوتا ہے نا، آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ اس دور کے لیے ہوتے ہیں اور ایک وقت کے لیے، یسوع کے یا کسی کے معجزے سے مجھے آپ کو فائدہ نہیں ہے، انہوں نے شفا دی، جس کو دی اس کو فائدہ ہوا، ٹھیک ہے، وہ ایک نشانی کے طور پہ ہوتا ہے۔ اچھا کیا معجزات جو ہوتے ہیں یہ کوئی مسیح کے خاص ہوتے ہیں؟ کیا الوہیت کی دلیل ہے اس بارے میں، آپ کیا کہتے ہیں معجزات مسیح؟ تھوڑا سا ہمیں بتائیں، مختصر کوشش کیجیے گا۔ آپ اس کو الوہیت کی دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ یسوع نے مردے زندہ کیے، یسوع نے یہ کام کیا، وہ کام کیا، تمام معجزات کو یہ الوہیت کی دلیل کے طور پہ مسیحی دیتے ہیں، لہذا آپ نے ان کو کن جو ہے دلائل سے رد کیا، اس دلیل کو بھی جی الوہیت کی؟ دیکھیں نا معجزات جو ہے نا، یہ معجزات جو ہے نا الوہیت میں نہیں آتے۔ جی جی وہ سب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ معجزات جو ہے وہ الوہیت میں نہیں آتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں بہت سو کو معجزات دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حضرت مسیح کیا کہتے ہیں؟ حضرت مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بعد بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے اور آ کے تمہیں معجزات کر کے بھی دکھائیں گے۔ تو معجزات تو الوہیت میں شامل ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جھوٹے لوگ بھی آگے معجزات کر کے دکھا سکتے ہیں، یہ حضرت مسیح کے بقول اپنے منہ کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا معجزات میں سب سے زیادہ جو ہمیں دیا جاتا ہے، لنگڑوں کو ٹھیک کیا گیا، اندھوں کو بینائی دی گئی۔ معجزے دکھا سکتے ہیں جی تو جی یہ بہت سے جھوٹے میرے مسیح کے خیال میں یہ بقول معجزات مسیح تو کے الفاظ کرائٹیریا ہیں۔ الوہیت کی دلیل ہونے کے کی نشانی بھی نہیں ہے۔ الوہیت کی دلیل میں ہی نہیں آتا، خدا کے معجزات جو کر کے دکھانا، خود مسیح یسوع کے خود کے الفاظ ہیں کہ بہت سے جھوٹے لوگ آ کے اپنے معجزات دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جو معجزات میں کہا جاتا ہے اندھوں کو بینائی دی، لنگڑوں کو ٹھیک کیا، کوڑیوں کو شفا دی، اچھا تھوڑی سی روٹی سے ہزاروں کو کھانا کھلایا، اور سب سے جو اہم ہے مردوں کو زندہ کیا۔ اچھا اچھا اس سبب سے یسوع خدا ثابت نہیں ہوتے، جو سب معجزات ہیں نا، اس سے یسوع خدا ثابت نہیں ہوتے۔ یوحنا 5 باب فقرہ نمبر 30 آپ نوٹ کریں، یوحنا 5 باب فقرہ نمبر 30۔ جی جی بیان کریں، میں دیکھ رہا جی یوحنا 5 باب ہوں، جی میرے پاس کھلی ہے کتاب۔ فقرہ نمبر 30۔ میں یہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، مسیح کیا کہہ رہا ہے؟ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مسیح کیا کہہ رہا ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا، جو سب جیسا سنتا ہوں ویسا کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کلیئر کہہ رہا ہے کہ مسیح جو بھی معجزات کرتے تھے اللہ کے حکم سے کرتے تھے، اور یہاں پہ یہ بات کلیئر ہے۔ اچھا ایک سب سے بڑا امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے اعمال 2 باب فقرہ نمبر 22۔
جی امال دو فقرہ نمبر 22. بیان کریں. جی میں ایک سیکنڈ نکال لوں. میں نکال لیتا ہوں، آپ بھی بیان کریں یہاں سے. امال دو، یہ میرے خیال میں پطرس رسول کے جو ہے ان کا کوئی خطبہ ہے، ان کا بیان ہے. اچھا سنیں، جی سنیں. اے اسرائیلیو یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا. سب سے پہلی وہ الوہیت جو خدا کا بیٹا تھا، اس کی بابت ایک پوائنٹ یہاں سے بھی ہے. یسوع ناصری ایک شخص تھا، ٹھیک ہے، جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر جی جی کرتا ہوں، سوری کال آ گئی تھی. اے اسرائیلیو یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور ان عجیب کاموں اور نشانیوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم کو دکھائے. کس نے دکھائے؟ خدا نے دکھائے مسیح کی معرفت. خدا چنانچہ نے تم معرفت آپ دیا، ہی موجود خدا نے جانتے دیا ہو. ہے. جی بالکل خدا نے صحیح ہے. معجزات مسیح کے وسیلہ سے دکھائے ہیں. یہ معجزات جو ہے خدا کے سارے مسیح کے وسیلہ سے دکھائے ہیں. یہ بات یہاں پہ کلیئر ہو گئی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سب خدا یسوع کے وسیلہ سے. اچھا سارا کام کا کریڈٹ جو ہے کس کے پاس جاتا ہے؟ خدا کے پاس جاتا ہے، جیسے کہ یہ الفاظ ہیں. اچھا مرکز 8 فقرہ نمبر 22-26 پڑھیں، اس میں بھی یہ ساری بات کی گئی ہے کہ مسیح نے ایک معجزہ کیا تو فرسٹ ٹائم وہ معجزے میں ناکام ہوئے، یعنی کہ درختوں کو اس نے انسان کی طرح چلتا ہوا دیکھا. پھر مسیح نے دوبارہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور دوسری بار جو ہے اس نے صاف دیکھنا شروع کیا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا پہلے ہی بار میں ناکام ہو جائے؟ نہیں ایسا کیا نہیں ہوتا. خدا کوئی بھی کام کرتا ہے کیا اس میں ایسا ہو سکتا ہے خدا پہلی بار ناکام ہو جائے؟ نہیں بالکل بھی، خدا کی طرف سے تو اس طرح کی گنجائش ہی نہیں کہ خدا ایسا کام کرے اور وہ ناکام ہو گنجائش جائے. ہی نہیں ہے. تو میرے نزدیک جو ہے نا معجزات کوئی الوہیت میں نہیں آتے. معجزات بہت سے لوگ کر سکتے ہیں، جیسے کہ مسیح نے کہا کہ بہت سے جھوٹے نبی آ کے معجزات کر سکتے ہیں. حضرت نہیں تو موسیٰ کا مسیح نے جو معجزہ مردے دیکھتے ہیں. زندہ کیے، ایلیکس بھائی، مسیح نے ایک بڑا اہم معجزہ کہتے ہیں مردوں کو زندہ کیا. جی بڑے اہم. مردوں کو زندہ. جی اس پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا مسیح کے شاگرد جو تھے وہ بھی مردے زندہ کرتے تھے. اچھا اس کے بعد جو یہ جس کی بابت یہ ساری بات میں آپ کو ایک دیتا ہوں حوالہ. پالوس نے مردہ زندہ کیا تھا، کیا پالوس کو بھی ہم خدا مان لیں؟ پالوس نے اچھا مردہ مردے زندہ زندہ کیا تھا. کرنا، مردے زندہ کرنا بڑا معجزہ ہے یا کوئی اس طرح کا آپ کی نظر میں کوئی ایسا ہی اور کوئی معجزہ ہو؟ دیکھیں نا یہ مسیح نے جو معجزہ کر کے دکھایا تھا اس کی بابت میں آپ کو ایک تھوڑا سا جو ہے نا یہاں پہ بتاتا ہوں. ایک سیکنڈ رکیے گا، میں حوالہ نکال لوں. آپ ہر بات کا حوالہ ڈھونڈ رہے ہیں. جی موسیٰ علیہ کیونکہ السلام میں نے بھی جو بات کرنا چاہ رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو حوالہ جاتا ہے نا وہ دے کے بات کیجیے تاکہ کوئی آپ بات وہ یہ نہ ایسا کریں. کہے کہ ہم نے اپنی طرف موسیٰ سے علیہ کی. السلام نے بھی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی معجزے دکھائے تھے، ایسی بات نہیں ہے. جی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سب سے بڑا جو اچھا معجزہ ہے وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں نا کہ یہ آنکھیں نبینائی کو آنکھیں دینا، یعنی کہ وہ نابینا کو جو ہے نا بینائی دینا، اور جو یہ سب باتیں یہ آج کے دور میں ہمارے جو نزدیک ہے وہ کام ہے، کیونکہ آج کے دور میں ایک سرجن جو ہے نا وہ بھی کسی اندھے کو جو ہے سرجری سے آنکھیں دے سکتا ہے، یعنی کہ بینائی دے ہاں سکتا ہے. جی، لگا دیتے ہیں اچھا بھائی، ٹرانسفر معجزہ کر جو دیتے ہوتا ہے اس دور میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ میں وہ چیز جو ہے نا کبھی پیدا ہی نہ ہو کہ وہ اسے کہتے ہیں معجزہ، ٹھیک ہے. اچھا حضرت جو ہے موسیٰ کا معجزہ ہے کہ آج تک وہ معجزہ جو ہے نا کبھی بھی سائنس نے یا کسی انسان نے نہیں کر کے دکھایا سوائے حضرت موسیٰ کے. حضرت موسیٰ نے ایک ایلیمنٹ، ایک لکڑی لی ایلیمنٹ، تو اسے زمین پہ ڈالا، وہ ایک اینیمل یعنی کہ سنیک میں تبدیل ہو گئی، سانپ میں تبدیل ہو گئی، اور جب اسے ہیں. اچھا دوبارہ اٹھایا تو وہ پھر سے ایک ایلیمنٹ میں تبدیل ہو گئی. یہ معجزہ اچھا. اس دور سے آج تک، کیونکہ آج کے دور میں سائنس کتنا ترقی کر چکی ہے، آج کے دور تک یہ معجزہ کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا. یہ معجزہ جو ہے نا یہ کچھ سمجھے میں آتا ہے. تو حضرت موسیٰ اچھا کا جو ایلیکس معجزہ بھائی، ہے وہ حضرت مسیح سے بھی تھوڑا زیادہ ہے، تو کیا ہم اسے بھی اچھا خدا مان لیں؟ نعوذ باللہ. حضرت ایلیکس مسیح تو بھائی زندہ مردوں جو زندہ انسان تھے نا، بات سننا چاہیں، حضرت مسیح جو ہے زندہ انسان تھے، مردہ ہو گیا پھر ان میں دوبارہ زندگی اللہ کے حکم سے پھوکی. لیکن حضرت موسیٰ جو ہے کہ ایلیمنٹ میں جو ہے نا ایک اینیمل جو ہے نا ایک جان بنا دی انہوں نے، تو کیا ہم نعوذ باللہ ان کو بھی خدا مان لیں؟ ان کا معجزہ حضرت مسیح سے بھی زیادہ بڑا ہے. ہاں ویسے ایک بات ہے اس معجزے کے بارے میں آپ سے بات کروں گا کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام، یسوع مسیح نے جو ایک مردے کو زندہ کیا. ایک انسان میں ویسے جان ہوتی ہے، وہ مر جاتا ہے دوبارہ زندہ ہوتے، ٹھیک ہے. یہ ایک فطری ہے، مطلب اس جی میں وہ زندہ پہلے بھی تھا، اس کے اندر یہ تھی جان، یعنی کہ واپس اس کو نیچر میں لے آئے. لیکن ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے واپس. لکڑی جو بے جان ہے، جس کا سینے سے کوئی تعلق نہیں، اس کو سانپ بنا دینا اور پھر اس کو دوبارہ واپس لکڑی بنا دینا. تو میرے تو زمین سانپ یہ بنا معجزہ دینا. بڑا معجزہ ہے. تو اس سے اور اس بڑا کے معجزہ تو بعد کوئی ہے نہیں، تو نعوذ باللہ کہ ہم حضرت موسیٰ کو خدا بنا لیں. بڑا زبردست. اس کا مطلب معجزہ جو ہے آپ کی نظر میں یہ الوہیت کی دلیل نہیں ہے. الوہیت میں نہیں آتا.
अच्छा चलो ठीक है। अच्छा अब आपसे एक सवाल और करें लास्ट में, अगर आप इजाज़त दें, अगर मज़ीद इस पे बात जी करनी जी, है, अगला लास्ट सवाल सवाल कर सकते हैं। जी। जी जी करें। अच्छा एक सवाल है कि क्या ये जो है यस्सु ने ज़िंदगी में क्या कहते हैं, यस्सु के बारे में है कि वो राज़बाज़ थे, उन्होंने ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, ये दलील देते हैं जी अहलियत की जी कि यस्सु ने कोई गुनाह नहीं जी, किया, ठीक सबसे है, तो सबसे पहले लिहाजा ये वो बात खुदा है है। कि ना कि खुदा है। अच्छा, इसकी बात मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। यीशु को बाइबल में ये तो कहा गया वो इब्ने आदम है, आदम ज़ात है, ठीक है। अब बाग़ आदम में जो हज़रत बाबा आदम ने जो गुनाह किया था, उन्होंने जो है ना वो कद्दू अनाज का जो दरख्त तोड़ के खाया था, तो लिखा गया बाइबल में कि ये अज़ाली गुनाह है और ये हर आदम ज़ात से जो है ना रिलेटेड है। मसीह का कुफारा क्या है? अज़ाली गुनाह से जो है ना निजात देना, अज़ाली गुनाह का जो है ना उसकी ज़िंदगी से अलहदा करना। अच्छा, अज़ाली गुनाह जो है वो तो फिर हर इंसान में है, और मसीह खुद कह रहे हैं कि मसीह एक शख्सियत है, तो नाउज़ बिल्लाह मसीह में भी गुनाह है। क्योंकि बाइबल शुरू से ही हर नबी के ऊपर घटिया से घटिया इल्ज़ामात लगाते आ रही है। हज़रत दाऊद के ऊपर देखें कि उनको जब सर्दी लगी, उनके साथ जो है ना एक औरत को लिटाया गया उनकी सर्दी दूर करने के लिए, नाउज़ बिल्लाह। हज़रत लूत का देख के अपनी बेटियों से औलाद पैदा की, ठीक है। हर नबी जो होता है अल्लाह का मासूम होता है, बेगुनाह होता है। ये तो बाइबल ने बहुत से नबियों पर जो है ना घटिया से घटिया इल्ज़ामात लगाए हैं। और अच्छा, ये जो है कि मुझ में कोई गुनाह साबित करना, ये कोई एलोहियत के अंदर नहीं होता, ठीक है। मसीह अच्छा, बाइबल के मुताबिक सिर्फ मसीह ही जो है ना गुनाह से पाक नहीं है, बाइबल के मुताबिक, ठीक है। अच्छा, बेगुनाह मसीह को जो है बेगुनाह साबित करें तो फिर क्या अज़ाली गुनाह हर इंसान में शामिल है? क्या मसीह के अंदर वो अज़ाली गुनाह नहीं होगा? क्योंकि बाइबल तो कह रही है कि जो अज़ाली गुनाह है हर इंसान के अंदर है, इसका कफ़ारा मसीह से होता है, ठीक है। अज़ाली गुनाह का कफ़ारा या तो यीशु मसीह की ज़िंदगी में था, ठीक है। अगर नहीं था फिर इसमें गुनाह जो है ना यीशु मसीह इब्ने आदम होने के सबब मुकम्मल शरीक होंगे। कफ़ारा के जैसे बात करते हैं कि मसीह में तो गुनाह ही नहीं था, इसलिए तो बे अच्छा बेऐब बर्रा, मसीह जो है बेऐब बर्रे हैं, तो फिर मसीह में तो गुनाह तो ये साबित हो रहा है बकौल बाइबल के, जो इंसान है उसमें तो शुरू से अज़ाली गुनाह है। तो ये बात तो इनकी क्लियर जो रद्द हो जाती है कि पॉइंट के अंदर इसके ऊपर तो कोई ज़्यादा बात ही नहीं बनती। अज़ाली गुनाह तो मसीह में भी है बकौल बाइबल। अच्छा एलेक्स भाई। क्योंकि हमारे नज़दीक कुरान पाक के नज़दीक जो है ना अल्लाह ताला के सब नबी जो हैं वो मासूम बेगुनाह हैं, ठीक है। उनकी जो लाइफ है वो एक प्रैक्टिकल है। अगर उनकी लाइफ में गुनाह होते तो हर इंसान जो है ना आज गुनाह में वो होता, ठीक है। एक प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ना आप अजाली गुनाह जब ऐड करें तो वो तो बेऐब रहा नहीं, उसमें कोई ना कोई ऐब आ गया। तो बेऐब जो है ना वो ऐब वाला बरा, तो उसकी कुर्बानी जो उसका कफारा है वो तो फिर इससे रिलेटेड ही नहीं होता। ये सारी बात जो है एक पॉइंट पे खत्म हो जाती है कि अजाली गुनाह शुरू से था और वो इब्ने आदम यानी कि हजरत मसीह में भी था। इसका तो इनकार ही अच्छा नहीं कर सकते, तो बाइबल की तालीम। अच्छा एलेक्स भाई, एक बात करनी है आपसे थोड़ी सी। दरअसल ये मसीह पता है क्यों कहते हैं कि तमाम गुनाहगार हैं? जी ये वजह क्या है? वजह यह कि पौलुस साहब ने रोमियो के तीसरे बाब की जो 23 आयत है उसमें लिख दिया कि सब ने गुनाह किया इसलिए खुदा के जलाल से महरूम हुए। लेकिन पौलुस साहब अपनी जी इस बात से सही तरह यीशु मसीह को नाउजुबिल्लाह झूठा साबित कर रहे हैं। उसने कहा, पौलुस ने, कि जी सब ने गुनाह किया इसलिए खुदा के, सब मीन सब, आल मीन आल, ठीक है। लेकिन जब हम जी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सब ने गुनाह नहीं किया। क्यों? क्योंकि लिखा है कि बहुत से लोग जो यीशु फरमाते हैं राजबाज लोग थे जिनका खून बहाया गया, ठीक है, हाबिल से लेकर जकरिया के बेटे बरकिया तक। यीशु ने कहा कि इनका जी खून बहाया गया जो राजबाज थे, राइचस। ये मत्ती 23 बाब की आप 35 आयत में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आप देखते हैं कि जकरिया और जो उनकी बीवी थी उनको खुदा ने कहा वो राजबाज थे और सब हुक्मों पे चलने वाले थे। एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूं, मसीह कहते हैं कि तमाम हुक्मों पे अमल नहीं किया जा सकता, सिर्फ 13 काम है। जबकि खुदावंद फरमा रहा है जकरिया के बारे में, ये मैं आपको हवाला दूं, लूका पहला बाब जुमला है, उसमें लिखा है कि जकरिया और उसकी बीवी के बारे में लिखा है राजबाज और खुदा के सब हुक्मों पर बेऐब चलने वाले थे। ये बेऐब चलने जी वाले थे। लिहाजा हाँ जी, राजबाज है बाइबल में, ठीक है। इसके अलावा नूह अलैहिस्सलाम को भी एक जगह और भी वो लोगों को राजबाज कहा गया है, ठीक है। मैं आपको एक और चीज, एक और हवाला बता सकता हूँ छोटा सा, इसमें अगर हम ये इजाजत दें तो यानी कि ये तो पौलुस साहब जो है सैयदना यीशु मसीह को, अब नूह के बारे में क्या लिखा, लेकिन नूह के बारे में लिखा है नूह राजबाज बेऐब था, ठीक है, नूह में भी ऐब जी नहीं था, अभी तक कफारा भी अदा नहीं हुआ यीशु का, ठीक है। तो उससे पहले पैदाइश 6 बाब की 9 में लिखा है। तो नूह के बारे में भी लिखा है कि वो राजबाज बेऐब, यानी कि एक तो राजबाज थे, दूसरा ऐब भी कोई नहीं था। एक तो था मैं नेकी ये करूँ तो और हो साथ में जी जी, ये तो हो गया वो बातें जो कि रास्त बात से, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि मसीह ने ज़िंदगी में कोई गुनाह किया या नहीं किया।
تو بات یہی ہو رہی ہے جب ایک ازالی گناہ ہر انسان میں شامل ہے اور بائبل میں 83 دفعہ ابن آدم کا گیا، تو کیا وہ آدم کا فرزند ہونے کے سبب ازالی گناہ سے آزاد کیسے ہو سکتے؟ ٹھیک ہے، بے شک ابن آدم ہونے کے سبب اس میں جو ہے وہ گناہ شامل ہے، کیونکہ یہ ازالی گناہ ہر انسان میں شامل ہے بقول بائبل، میری ذاتی تو تعلیم ہے نہیں، یا تو یہ بائبل کا تضاد ہے تو پھر بائبل پھر وہی بات ہوتی ہے کہ جو بائبل الہام میں نہیں آتی ہے، تو پھر نیکسٹ ٹاپک پہ چھیڑیں گے، تو یہ تو ان کے بقول جو ہے نا یہ گناہ ان کے اندر آ گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب رد یہ کیسے کرنے چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں مسیح بھائی اپنے وہ کریں۔ ہے نا پہلے سیدنا مسیح کو ہم یہ نہیں کہہ رہے، تو یہ بھی رد کی ناؤز باللہ، دلیل نہیں پھر تو یہ برا قربانی کے لائق ہی نہیں تھا جس میں گناہ شامل ہو گیا، ابن آدم کا فرزند ہونے کے سبب جو ہے نا ازالی گناہ شامل ہو گیا، تو قربانی کے لیے بے عیب بھر رہا ہوتا ہے، اس میں تو عیب آ گیا ازالی گناہ کا، تو ناؤز باللہ یہ کفارہ ادا بھی نہیں ہو سکتا پھر تو، جو یہ مسیح بھائی کہتے ہیں ہمارا کفارہ ہو گیا، ہمارے مسیح نے قربانی دے دی، اب ہم ہر گناہ سے نجات ہیں، تو وہ تو بے عیب برات جو تھا اس میں تو عیب نہیں کہلایا ازالی گناہ کا، اس کے متعلق ان کا کیا بیان ہوگا وہ مسیح بھائی اپنے جو ہے نا بتائیں، ہمیں سکھائیں اس کے بابت۔ اچھا ایلس بھائی، جی بھائی۔ میرے خیال میں ابھی ہم کلوز کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ جی بھائی، جی ہاں انشاءاللہ۔ اچھا ابھی ناظرین سے بات کر لوں ذرا، آپ بھی موجود ہیں۔ اچھا ناظرین انشاءاللہ علیہ مسیح کی ہم نے دلیل 3 سوالیہ، اگر آپ کے سوالات ہو آپ لکھ کے دیں، ہم انشاءاللہ علیہ بھائی سے جواب لیں گے۔ انہوں نے مسیح کیوں چھوڑی، ان کے پاس دلائل ہے، ریزن ہے، اور یہ ماشاءاللہ ریسرچ بھی کرتے ہیں، محقق بھی، بہت اچھے محقق انسان ہیں، اور دیکھیں آپ لوگوں سے دلائل سے بات کر رہے ہیں، کوئی اس طرح نہیں کہ ان کو ایک دم سے بیٹھے بیٹھے کوئی بات ہوئی ذہن میں آئی اور انہوں نے کہا نہیں، نہیں انہوں نے تحقیقی لاجک کے ساتھ چھوڑا مسجد کو۔ اچھا ہم مزید سلسلہ جاری کریں گے الیکس بھائی انشاءاللہ، اور بھی عقائد جو آپ نے مسجد کے چھوڑے اس پر بھی ہم آپ سے بات کریں گے، اور ہمارے ساتھیوں سے کہتے ہیں کوئی سوال ہو ضرور آپ سے کریں، اور آپ سے بھی آپ پہ گزارش ہے ہمیں وقت ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپ جو ہے جی آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو دیکھیں میرے ساتھ تو یہ تھا کہ ہم نے بڑی مکالمے کیے، بڑی فون پہ بڑی باتیں، وہ ہم نے اس کے علاوہ جو ہے مکالمے فون پہ بھی کیے، واٹس ایپ پہ بھی کیے، ٹھیک ہے، ہمارے فیس بک پہ بہت کم چلتا تھا، تو آپ جو جی ہے بہت زیادہ، آپ جی بہت کم، لیکن نہیں واٹس ایپ پہ بہت زیادہ ہمارا چلتا تھا، ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ یہ ہوتا جو تھا واٹس ایپ پہ۔ ہم مزید بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے عقائد کو کیوں چھوڑا، آپ کے پاس کیا دلائل ہیں، اور کفارہ نجات اور اس کے علاوہ تسلیس کے موضوع پہ آئندہ ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو مسلم مسیح مکالمہ کی طرف سے جی اچھا آپ انشاءاللہ۔ کو دعا دوں گا کہ خدا آپ کو استقامت دے، دین اسلام میں استقامت دے، اور آپ کی جو ہے حفاظت فرمائے، کیونکہ مجھے پتا آپ کو بھی بڑے آمین۔ جو فون آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی بات نہیں، خدا کی طرف سے ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، تو خدا آپ کی راہ جو ہے صحیح رکھے، اور جو ہے آپ کی راہ میں خدا جو ہے نا ہمار رکھے، سیدھی رکھے۔ اچھا تو میں اجازت چاہوں گا مسلم مسیح مکالمہ کی طرف سے، ایلس بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین ہم انشاءاللہ آئندہ اس سلسلے کو بڑھاتے ہوئے نئے پروگرام نئے موضوع کے ساتھ آئیں گے، جس میں ایلس بھائی سے ہم پوچھیں گے انہوں نے مسجد کیوں چھوڑی اور ان عقائد کو کس دلائل سے چھوڑا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔